न्यूयॉर्क की सियासत में एक ऐसी जीत हुई जिसने सबको चौंका दिया। तो आज हम देख रहे हैं ज़हरान ममदानी की कहानी। चलें इस कहानी को शुरू करते हैं उम्मीदवार के अपने ही अल्फाज से। एक ऐसा बयान जो न्यूयॉर्क जैसे शहर में इलेक्शन लड़ने वाले के लिए आमतौर पर सोचा भी नहीं जा सकता। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये हुआ कैसे? एक 34 साला मुसलमान सोशलिस्ट जिसे उस वक्त के अमरीकी सदर की भी मुखालफत का सामना था, वो जीता तो जीता कैसे? इस जीत को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम उम्मीदवार और उस शहर के बीच जो वाज़ेह फर्क है उसको देखें। और यही तो वो बुनियादी पजल है ना। एक तरफ ज़हरान ममदानी का प्रोफाइल और दूसरी तरफ न्यूयॉर्क का रवायती पावर स्ट्रक्चर। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग, बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आते हैं। तो यहाँ एक अहम नुक्ता है, ये जीत सिर्फ ज़हरान ममदानी की ज़ाती जीत नहीं है, बल्कि ये इस अमेरिकन निज़ाम की भी कहानी है जो अक्सर नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। हाँ, ये निज़ाम मुकम्मल नहीं है, इसमें खामियां हैं, लेकिन अमेरिका की जो बुनियादी पहचान है कि ये एक ऐसा मुल्क है जिसे तारकीन वतन ने बनाया है, वही पहचान एक बहुत ही अनोखा सियासी मंजरनामा बनाती है। और ये असूल कई ऐसी पॉलिसियों के बावजूद जो उसके खिलाफ जाती हैं, ये दिखाता है कि यहाँ का जमहूरी निज़ाम इम्तियाजी सोच को चैलेंज करने की ताकत रखता है। तो सवाल ये है कि ये इत्तेहाद बना कैसे? देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह ममदानी की अपनी ज़ाती कहानी थी। अब देखें, ममदानी का बैकग्राउंड ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बना। उनके वालिद युगांडा में रहने वाले एक इंडियन मुसलमान थे। उनकी वालदा मशहूर इंडियन फिल्म मेकर हैं और उनकी बीवी एक सीरियन ओरिजिन आर्टिस्ट हैं। तो इस मल्टीकल्चरल पहचान ने उन्हें सपोर्ट हासिल करने के लिए एक ऐसी बुनियाद दी जो शायद ही किसी और के पास हो। तो उन्होंने सिर्फ एक ग्रुप की नुमाइंदगी नहीं की, बल्कि उन्होंने अलग अलग कम्युनिटीज़ को जोड़कर एक इत्तेहाद बनाया। ऐसी कम्युनिटीज़ जिन्होंने उनकी कहानी में अपनी कहानी देखी, जो उनसे जुड़ा हुआ महसूस करती थीं। लेकिन बात सिर्फ शनाख्ती सियासत की नहीं थी। इनकी जीत की दूसरी बड़ी वजह एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जो सीधा न्यूयॉर्क के आम शहरियों के असल मसलों पर बात करता था। यानी उन्होंने आम रोज़मर्रा के मसाइल पर फोकस किया और वादा किया कि शहर के जो इतने ज़्यादा वसाइल हैं, उनका रुख आम आदमी की तरफ मोड़ा जाएगा। और जब वो वसाइल की बात करते थे तो ज़रा पैमाने का अंदाज़ा लगाएं, 120 अरब डॉलर से भी ज़्यादा। ये न्यूयॉर्क शहर का सालाना बजट है। इसीलिए जब उन्होंने इस रकम को आम लोगों पर खर्च करने का वादा किया तो वोटर्स के लिए ये बात बहुत मायने रखती थी। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? देखिए, ये इलेक्शन सिर्फ एक अमेरिकी कहानी नहीं है, ये असल में दुनिया भर के माशरों को एक आईना दिखाता है। ममदानी की जीत इसी किस्म के खुले मुआशरे का नतीजा है जहां ऐसे सवालात उठाए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर यह सवाल कि गज़ा के लिए गुस्सा तो है, लेकिन यूक्रेन में मारे गए हज़ारों मासूम लोगों के लिए क्यों नहीं? ये बात मगरबी मुआशरों में एहतजाज की आज़ादी और दुनिया भर में पाए जाने वाले तज़ादात की तरफ इशारा करती है। तो ममदानी की कामयाबी दरअसल इस बात की निशानदेही करती है कि 21वीं सदी की जो ग्लोबल कल्चर है, उसमें प्लूरलिज्म यानी अलग अलग कल्चर का एक साथ होना सिर्फ बर्दाश्त की जाने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि माशरे की असल ताकत बन सकती है। और आखिर में ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है, क्या किसी भी मुआशरे में कोई मजहबी या नस्ली अक़लियत का नुमाइंदा लीडर बन सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर मुआशरे को अपने अंदर तलाश करना है। द डिबेट में खुशामदीद। तो आज हम बात कर रहे हैं न्यूयॉर्क के मेयर के इंतखाब में ज़हरान ममदानी की जीत पर। एक 34 साला मुसलमान, तारिक वतन और सोशलिस्ट, उसका अमेरिका के सबसे बड़े शहर का मेयर बन जाना, ये वाक़या अमेरिकी सियासत और माशरे के बारे में बहुत गहरे सवालात उठाता है। जी, और हमारी आज की गुफ्तगू का मरकज़ी सवाल भी यही है, क्या ज़हरान ममदानी की ये जीत अमरीकी जमहूरी निज़ाम की लचक और इसके आप कह लें कसीर और सकाफ़ती होने का एक रोशन सबूत है, या फिर ये सिर्फ कुछ ख़ास सियासी हालात, एक गैर मामूली उम्मीदवार और उसकी ज़ाती करिश्माती शख्सियत का नतीजा है जिसे हम एक इत्तेफाक कह सकते हैं? मेरा मौक़िफ़ ये है कि ये फ़तह अमरीकी मुआशरे और उसके जमहूरी असूलों की जो बुनियादी ताकत है उसे ज़ाहिर करती है। और मैं इसे थोड़ा मुख्तलिफ ज़ाविये से देखती हूँ। मैं समझती हूँ कि इस जीत का ताल्लुक निज़ाम से कम और उन अवामिल से ज़्यादा है जो शायद दोबारा कभी एक साथ पैदा ना हों। इसे पूरे अमरीकी सिस्टम की कामयाबी करार देना मेरे ख्याल में जल्दबाजी होगी। अच्छा, तो आइए इसी नुक्ते से शुरू करते हैं। देखिए, मेरे ख्याल में तो ममदानी की जीत इस बुनियादी सच्चाई की तस्दीक है कि अमेरिका अपनी रूह में तारकीन वतन का मुल्क है।
آپ خود سوچیں، ایک مسلمان جس کا خاندان یوگانڈا سے آیا، جو خود کو سوشلسٹ کہتا ہے، وہ تمام رکاوٹوں کو عبور کر کے جیت جاتا ہے۔ یہ امریکی معاشرے کے اس کھلے پن کا ثبوت ہے جس کی ہم اکثر بات کرتے ہیں۔ یہ صرف ایک شخص کی جیت نہیں، یہ اس نظام کی جیت ہے جو کسی کو بھی اس کے پس منظر سے قطع نظر اوپر آنے کا موقع دیتا ہے۔ اور یہ بھی مت بھولیں کہ اس نے صرف اپنے سیاسی حریفوں کو نہیں ہرایا، بلکہ اس وقت کے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی براہ راست مخالفت کا سامنا بھی کیا۔ ٹرمپ نے تو نیو یارک کے فنڈز روکنے تک کی دھمکی دے دی تھی۔ اس کے باوجود عوام نے ممدانی کو چنا۔ یہی تو جمہوریت کی اصل روح ہے۔ دیکھیں، آپ جس چیز کو جمہوریت کی اصل روح کہہ رہی ہیں، میں اسے ایک خوشگوار اتفاق کے طور پر دیکھتی ہوں۔ ممدانی کی جیت کو امریکی نظام کی عمومی کامیابی کہنا میرے خیال میں معاملے کو بہت سادہ بنا کر پیش کرنا ہے۔ یہ ایک غیر معمولی واقعہ ہے جو کئی خاص چیزوں کے ایک ساتھ ہونے کی وجہ سے ممکن ہوا۔ پہلی اور سب سے اہم وجہ تھی ٹرمپ کی پالیسیوں کے خلاف شدید رد عمل۔ نیو یارک جیسا لبرل شہر ٹرمپ کی تارکین وطن مخالف اور اقلیت مخالف سیاست سے پہلے ہی بیزار تھا، تو ممدانی اس غصے کے لیے ایک بہترین چہرہ بن گئے۔ دوسری بات جو بہت اہم ہے وہ خود ممدانی کی شخصیت ہے۔ آپ ان کا خاندانی پس منظر دیکھیں۔ یوگانڈا سے آئے ہوئے بھارتی مسلمان والد، بھارت کی مشہور ہندو فلم ساز ماں اور شام سے تعلق رکھنے والی عرب آرٹسٹ بیوی۔ یہ اتنا منفرد اور کثیر و ثقافتی امتزاج ہے کہ اس نے انہیں بھارتی، افریقی امریکی، عرب اور دیگر کئی کمیونٹیز کی حمایت حاصل کرنے میں مدد دی، جو کسی عام امیدوار کے لیے ممکن نہیں۔ یہ ان کی ذاتی کہانی کی طاقت تھی، نظام کی نہیں۔ لیکن یہ ذاتی کہانی بھی تو اسی نظام میں پروان چڑھی نا۔ آپ جسے ذاتی کرشمہ کہہ رہے ہیں، میں اسے امریکی نظام کی وہ بنیاد سمجھتا ہوں جو ایسے امیدواروں کو ابھرنے کا موقع دیتی ہے۔ اس نے ارب پتیوں اور کارپوریشنز کے بجائے عام محنت کش طبقے کے مسائل کی بات کی۔ اس نے مفت بسوں، کرایوں پر کنٹرول جیسے مدوں پر بات کی، اور عوام نے اس پیغام پر لبیک کہا۔ یہ جمہوریت کی عملی شکل ہے۔ یہاں تک کہ اسرائیل پر سخت تنقید کے باوجود انہیں نیو یارک کے 1/3 یہودی ووٹ ملے۔ یہ کیا ثابت کرتا ہے؟ یہی کہ ووٹرز نے سطحی لیبل سے آگے بڑھ کر ان کے معاشی انصاف کے پیغام کو سنا اور سمجھا۔ یہ نظام کی طاقت ہے جو لوگوں کو نظریات کی بنیاد پر ووٹ ڈالنے کی اجازت دیتی ہے، نہ کہ صرف مذہبی یا نسلی شناخت کی بنیاد پر۔ نہیں، میں آپ کی اس بات سے پوری طرح متفق نہیں ہوں۔ کیا یہ واقعی نظام کی طاقت تھی یا ممدانی کی انتہائی ہوشیار اور نپی تلی سیاسی حکمت عملی؟ آپ نے یہودی ووٹوں کی بات کی، لیکن یہ بھی تو دیکھیں کہ انہوں نے یہ ووٹ حاصل کیسے کیے۔ انہوں نے بہت واضح طور پر نتن یاہو کی حکومت کی پالیسیوں اور اسرائیل کے عام عوام میں فرق کیا۔ یہ یہودی ووٹرز کو یہ پیغام دینے کا ایک سوچا سمجھا طریقہ تھا کہ وہ ان کے خلاف نہیں بلکہ ایک مخصوص حکومت کے خلاف ہیں۔ یہ سیاسی ذہانت ہے۔ اسی طرح ان کا شیعہ پس منظر، امام حسین سے اپنی عقیدت کا اظہار اور اردو، ہندی، عربی جیسی زبانوں پر عبور، یہ سب ان کی ذاتی خوبیاں ہیں۔ یہ نظام نے انہیں تحفے میں نہیں دیے۔ انہوں نے مختلف گروہوں کا ایک ایسا اتحاد بنایا جو ٹرمپ کی مخالفت پر متحد تھا۔ یہ اتحاد امریکی نظام پر کسی غیر متزلزل یقین کی وجہ سے نہیں بنا تھا، بلکہ ایک مشترکہ دشمن کے خلاف بنا تھا۔ کسی ایک شخص کا اتنے الگ الگ گروہوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر لینا اس کی غیر معمولی صلاحیت ہے، نظام کا کمال نہیں۔ آپ بار بار اسے ایک شخص کی انفرادی صلاحیت قرار دے رہے ہیں، لیکن کیا یہ اتحاد اس امریکی معاشرے کے کھلے پن کے بغیر ممکن تھا؟ یہ فتح اس بات کا ثبوت ہے کہ امریکی معاشرہ مذہبی اور نسلی تعصبات سے کم از کم سیاسی سطح پر آگے بڑھ چکا ہے۔ آپ دیکھیں، مواد میں خود اس کا موازنہ ان مسلم ممالک سے کیا گیا ہے جہاں کسی غیر مسلم کا منتخب ہونا ناقابل تصور ہے۔ یہاں ایک مسلم یہودیوں کے گڑھ سمجھے جانے والے شہر کا میئر بن رہا ہے۔ یہ معاشرتی پختگی کی ایک بہت بڑی علامت ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ امریکی معاشرہ مجموعی طور پر ان تعصبات سے آگے نکلنے کی صلاحیت رکھتا ہے جن میں کئی دوسرے معاشرے آج بھی جکڑے ہوئے ہیں۔ مجھے لگتا ہے آپ اس معاملے کو کچھ زیادہ ہی آئیڈیلائز کر رہے ہیں۔ کھلے پن کی یہ تشریح بہت سادہ ہے۔ اسی مواد میں یہ بھی لکھا ہے کہ امریکہ میں تعصبات ابھرتے اور ڈوبتے رہتے ہیں۔ خود صدر ٹرمپ کی 4 سالہ حکومت انہی نسلی اور مذہبی تقسیموں کو ہوا دینے پر قائم تھی۔
ممدانی کی جیت اس تعصب کے خلاف ایک رد عمل ضرور ہو سکتی ہے، لیکن یہ اس کے مکمل خاتمے کا ثبوت کیسے ہو گئی؟ اور اس سے بھی گہرا سوال یہ ہے کہ ممدانی کی جو مسلم شناخت پیش کی گئی، کیا وہ ہر قسم کے مسلمان کی نمائندگی کرتی ہے؟ ذرا غور کریں، ان کی اہلیہ کا لباس، اپنی جیت کی تقریر میں پنڈت نہرو کا حوالہ دینا، تقریب میں بھارتیہ میوزک کا استعمال، یہ سب ایک بہت مغربی اور کثیر الثقافتی تصویر پیش کرتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایک زیادہ روایتی، قدامت پسند اور مذہبی حلیے والا مسلمان بھی اسی طرح کامیاب ہو سکتا تھا؟ مجھے شک ہے۔ شاید ممدانی کی کامیابی اس لیے ممکن ہوئی کیونکہ وہ اقلیت کا ایک ایسا چہرہ ہے جو لبرل اکثریت کے لیے قابل قبول ہے، نہ کہ اس لیے کہ معاشرہ ہر قسم کے مسلمان کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن کیا یہ خود نظام کی ایک خوبی نہیں کہ وہ امیدواروں کو ایسے پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے جہاں وہ اپنی شناخت کے مختلف پہلوؤں کو پیش کر سکیں؟ آپ اسے ایک قابل قبول چہرہ کہہ رہی ہیں، میں اسے ایک کثیر الجہتی شخصیت کہتا ہوں جو مختلف ووٹر سے جڑ سکتا ہے۔ نظام نے اسے ایسا کرنے سے روکا نہیں بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کی۔ اس نے دکھایا کہ ایک شخص بے وقت مسلمان بھی ہو سکتا ہے، سوشلسٹ بھی، ایک تارک وطن کا بیٹا بھی، اور ایک عام نیو یارکر بھی جو بسوں کے کرائے سے پریشان ہے۔ نظام اسے کسی ایک خانے میں بند نہیں کرتا۔ آپ اس کی شناخت کو ایک کمزوری کے طور پر پیش کر رہی ہیں جسے چھپایا گیا، جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کامیابی یہ ظاہر کرتی ہے کہ امریکی سیاست میں شناخت کی پیچیدگی کو قبول کرنے کی گنجائش موجود ہے۔ میں اسے کمزوری نہیں کہہ رہی، میں اس کی پیچیدگی کی نشاندہی کر رہی ہوں اور یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ ایک غیر معمولی کیس ہے۔ آپ اسے نظام کی عمومی خوبی بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ یہاں اصل نقطہ یہ نہیں کہ اس نے اتحاد بنایا، بلکہ یہ کہ یہ اتحاد ایک منفی شناخت پر مبنی تھا۔ یہ امریکی نظام پر یقین کی وجہ سے نہیں بلکہ ٹرمپ کی صورت میں ایک مشترکہ خطرے کے خلاف بنا تھا۔ سوال یہ ہے کہ کیا ایسا اتحاد پائیدار ہوتا ہے؟ کیا مشترکہ دشمن کے ہٹ جانے کے بعد یہ قائم رہ سکتا ہے؟ میرے خیال میں یہ جدید امریکی سیاست کی ایک بڑی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے۔ نظام کی طاقت کو نہیں، یہ اتحاد ایک ضرورت کے تحت بنا تھا، کسی مشترکہ نظریے کی بنیاد پر نہیں۔ چلیں ایک لمحے کے لیے صدر ٹرمپ کے کردار کو ہی دیکھ لیتے ہیں۔ آپ کہتی ہیں کہ ٹرمپ کی مخالفت نے ممدانی کو جتوایا۔ میں کہتا ہوں کہ ٹرمپ کی مخالفت کے باوجود جیتنا اس نظام کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ آپ سوچیں، ملک کا صدر، دنیا کا سب سے طاقتور شخص، ایک میئر کے امیدوار کے خلاف براہ راست مہم چلا رہا ہے۔ وہ دھمکی دے رہا ہے کہ اگر یہ شخص جیتا تو میں شہر کے فنڈز روک دوں گا۔ اس کے باوجود عوام نے اسے ووٹ دیا۔ یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ یہ ظاہر کرتا ہے کہ امریکی جمہوری نظام میں اصل طاقت عوام کے پاس ہے، کسی طاقتور شخص کے پاس نہیں۔ یہ نظام کی فتح ہے، جہاں ایک عام شہری بھی سب سے طاقتور شخص کے خلاف کھڑا ہو سکتا ہے اور جیت سکتا ہے۔ یہ آمریت کے خلاف جمہوریت کی فتح ہے۔ یا شاید یہ صرف یہ ظاہر کرتا ہے کہ نیو یارک جیسے شہر میں ٹرمپ اور ان کی پالیسیاں کس حد تک غیر مقبول تھیں۔ ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ کی مخالفت اور دھمکیوں نے ممدانی کو نقصان پہنچانے کے بجائے الٹا فائدہ پہنچایا ہو۔ اس نے تارکین وطن، لبرلز، اقلیتی ووٹرز اور یہاں تک کہ LGBT کمیونٹی کو ایک مشترکہ دشمن کے خلاف مزید مضبوطی سے متحد کر دیا۔ ممدانی کی جیت ان کی اپنی اپیل سے زیادہ ٹرمپ کی غیر مقبولیت کا نتیجہ ہو سکتی ہے۔ یہ جیت ایک مخصوص سیاسی ماحول کا نتیجہ تھی جہاں ٹرمپ کا دشمن ہمارا دوست کا فارمولا کارگر ثابت ہوا۔ آپ اس تجربے کو نیو یارک سے باہر مثلا ٹیکساس یا فلوریڈا میں دہرا کر دکھائیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ نتیجہ یہی ہوگا۔ اس لیے میں کہتی ہوں کہ یہ ایک مقامی اور وقتی کامیابی تھی جسے پورے ملک کے نظام پر لاگو نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن انتخابی عمل کی بات جو ہوا اسے آپ کیسے نظر انداز کر سکتی ہیں؟ ان کے تمام مخالف امیدواروں نے بشمول ریپبلکن اور آزاد ڈیموکریٹ پورے جلسے میں انہیں مبارکباد دی۔ جب کچھ لوگوں نے شور مچایا تو انہوں نے فوراً کہا کہ ایسے مت کہیں، یہ امریکی تہذیب اور روایت ہے، ہم جیتنے والے کو مبارکباد دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ صدر ٹرمپ نے بھی اپنی تمام تر مخالفت کے باوجود ممدانی کے لیے خیر سگالی کا پیغام جاری کیا اور تعاون کا یقین دلایا۔ یہ اس نظام کی پختگی نہیں تو اور کیا ہے؟
یہ ظاہر کرتا ہے کہ سیاسی اختلافات اپنی جگہ، لیکن جمہوری عمل کا احترام سب پر لازم ہے۔ یہ ذاتی پسند ناپسند سے بالاتر ہے۔ یہ یقیناً ایک قابل تعریف روایت ہے، لیکن یہ ایک سیاسی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ ہارنے والے کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں ہوتا، لیکن یہ نظام کی بنیادی نوعیت کو تبدیل نہیں کرتی۔ اصل سوال اب بھی وہی ہے، کیا یہ واقعہ دہرایا جا سکتا ہے؟ کیا ممدانی کی کامیابی ایک ماڈل ہے جسے دوسرے اقلیتی امیدوار اپنا سکتے ہیں، یا یہ بس ایک خوش قسمت استثناء تھی؟ میرے خیال میں ان کی کامیابی نیو یارک کے منفرد ڈیموگرافکس، اس کی گہری لبرل سیاست اور ٹرمپ مخالف شدید جذبات کا نتیجہ تھی۔ اسے پورے امریکہ کے لیے ایک مثال کے طور پر پیش کرنا میرے خیال میں ایک غلطی ہوگی۔ ہمیں اس جیت کو ایک غیر معمولی، متاثر کن لیکن ایک منفرد کامیابی کے طور پر ہی دیکھنا چاہیے۔ آخر میں اپنی بات کو یوں سمیٹوں گا کہ زہران ممدانی کی جیت تمام تر مشکلات اور صدر کی براہ راست مخالفت کے باوجود امریکی جمہوری نظام کے بنیادی وعدے کی توثیق کرتی ہے۔ یہ ایک ایسے معاشرے کو ظاہر کرتی ہے جو پس منظر، مذہب اور نسل سے بالاتر ہو کر سماجی اور معاشی انصاف کے پیغام کو اپنا سکتا ہے۔ ہاں، چیلنجز باقی ہیں اور کوئی بھی نظام کامل نہیں ہوتا، لیکن یہ نظام کی ترقی کرنے اور وقت کے ساتھ ساتھ مزید شمولیتی بننے کی صلاحیت کی ایک طاقتور مثال ہے۔ اور میں یہ کہوں گی کہ بلا شبہ ممدانی کی جیت ایک غیر معمولی سیاسی کامیابی ہے، لیکن ہمیں اس ایک واقعے سے پورے امریکی نظام کے بارے میں بڑے بڑے نتائج اخذ کرنے میں محتاط رہنا چاہیے۔ یہ ایک مخصوص امیدوار کی منفرد کثیر الثقافتی شناخت، نیو یارک کے مقامی مسائل پر اس کی توجہ اور ٹرمپزم کی شدید مخالفت سے پیدا ہونے والے ایک خاص سیاسی لمحے کا نتیجہ تھی۔ میرے خیال میں یہ ایک مثالی نظام کی سیدھی سادھی فتح کے بجائے جدید دور کی شناختی سیاست کی پیچیدگیوں اور اس کے امکانات کو زیادہ اجاگر کرتا ہے۔ یہ بحث اس سوال پر آ کر ٹھہرتی ہے کہ کیا زہران ممدانی کی کامیابی امریکی سیاست کے مستقبل کا ایک نمونہ ہے یا تاریخ کا ایک خوبصورت لیکن ناقابل تکرار واقعہ؟ بالکل، اور اس مواد میں جو شواہد پیش کیے گئے ہیں وہ دونوں ہی تشریحات کی گنجائش رکھتے ہیں، اور شاید سچائی ان دونوں کے درمیان ہی کہیں موجود ہے۔